रफ़क़ाए मोहतरम, आज का दर्स और आज के बाद जो 5 दर्स होंगे इनका उन्वान है उम्मत मीसाक। उम्मत मीसाक यानी वो उम्मत जो जब उम्मत इमामत के मुकाम पर मामूर होती है, जब उसे इमाम बनाया जाता है तो उससे एक अहदो पैमान लिया जाता है। वो अहदो पैमान हर उम्मत से अल्लाह पाक ने लिया। किसके तवज्जुह से? जो भी उनका नबी या रसूल होता है उसके हवाले से उनसे मीसाक लिया जाता है। जब तक वो उम्मत उस मीसाक को, अहदो पैमान को पूरा करती रहती है, उस वक़्त तक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का साया जो है वो उस उम्मत पर कायम रहता है। और जिस वक़्त वो मीसाक को तोड़ देती है, छोड़ देती है, तो कुछ अर्सा तो उनको तंबीह करवाई जाती है। अल्लाह ताला के वो बंदे जो अंबिया अलैहिस्सलाम के मिशन को अंजाम देते हैं, वो उनको मुज़क्किर का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं, याद दहानी कराते रहते हैं। लेकिन जब वो याद दहानियाँ भी उनके लिए कारगर नहीं रहती तो फिर उनको तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन ये ज़ाब्ता उस वक़्त तक है जब तक कि नबूवत ख़त्म नहीं हुई थी। ख़त्म नबूवत तक चूँकि नबूवत का सिलसिला जारी था तो एक नबी के बाद दूसरा नबी जो है वो आता रहा और तजदीद अहद करवाता रहा। और ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब नबी तो आने का नहीं, तो अब ये फरीज़ा जो है वो कौन देगा? उम्मत ही में एक ग्रोह अगर हटेगा, मसलन अरब हटे, तो उनकी जगह पर अल्लाह ताला अजमियों को ले आया। एक अजमी ग्रोह पीछे हटा तो दूसरा आया। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ख़ातमुन नबीय्यीन है, अब आपके बाद और तो नबी आने का नहीं। तो इस हवाले से आपकी पूरी नौ इंसानी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, कुल नौ इंसानी। यानी आपकी उम्मत सिर्फ आप और हम नहीं है, कुल नौ इंसानी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। उम्मत के दो दायरे हैं, उम्मत के दो दायरे हैं। एक उम्मत इजाबत यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मान ले, कायद मान ले, यानी उन्होंने अल्लाह और रसूल की दावत को कबूल कर लिया, अजीबु लिल्लाहि व रसूल, इजाबत की कबूल कर लिया, तो होगी उम्मत इजाबत। और पूरी उम्मत जो है वो क्या है? उम्मत दावत। या अय्युहन्नास, तो या अय्युहन्नास कुल नौ इंसानी उम्मत दावत है। और उसमें से इंसानियत में से जो कबूल कर लें वो उम्मत इजाबत। अब उम्मत इजाबत के अंदर भी उरूज व ज़वाल आता रहता है। उम्मत इजाबत जो है वो भी एक मुकाम पर नहीं रहती, उसमें भी ग्रेजुअली नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे उसमें होता रहता है उतार चढ़ाव। अब यहाँ पर आपके और मेरे बारे में जो अल्लाह पाक ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमसे अहद लिया है, मिसाक लिया है, वो मिसाक क्या है? है ना, हम नमाजें पढ़ रहे हैं, रोज़े रखते हैं, हज करते हैं, उम्रे करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें किसके नतीजे में हैं? मिसाक के नतीजे में। वो मिसाक क्या है? हम हैं उम्मत मिसाक, तो वो मिसाक क्या है? जो हमने अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उनकी वसातत से हमने अल्लाह ताला के साथ एक अहद किया है, मिसाक, हलफ। वो हमारा हलफ क्या है? वो हमारा मिसाक क्या है? उसके कंटेंट्स क्या हैं? उसको पूरा करने की शक्ल में इनाम क्या है? और भूल जाने की सूरत में, गफलत इख्तियार करने की सूरत में रहमतों से महरूमी है। वो मिसाक क्या है? और उस मिसाक को मुसलसल व पहम याद रखने का अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया था। वो मिसाक क्या है? फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाह। ये आयत है रफ़क़ाए मोहतरम सूरा माइदा की 7, आयत नंबर 7, 5वीं सूरा अल माइदा। और क्या फरमाया? वज़कुरू, याद रखना, याद रखना और याद कराना।
याद कर रखना, याद कराना और इसकी याद दहानी आगे कन्वे करते चले जाना, ये तुम्हारी ड्यूटी और फरीज है। वज़कुरू, याद रखना, कराना क्या, नेमत अल्लाह, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत, इनाम। वो क्या है रफ़्क़ाए मोहतरम, अल्लाह ताला की नेमत और इनाम, बड़ी नेमत। बड़ी नेमत क्या है रफ़्क़ाए मोहतरम? उम्मत पर सबसे बड़ी नेमत क्या है? तो जवाब भाई, सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत यही कि हम दीन है हमारे पास। हाँ, सबसे बड़ी नेमत के लिए सूरा अल बकरा आयत 231, वज़कुरू नेमतुल्लाहि अलैकुम, वो जो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है आपके और मेरे ऊपर रफ़्क़ाए मोहतरम, वो है अल किताब वल हिकमा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको दस्तूर हयात कुरान अता किया है ना, ये सबसे बड़ी नेमत है। और सूरा यूनुस की आयत नंबर 57 में फरमाया कि ये इतनी बड़ी नेमत है, खैरुम मिम्मा यजमाऊन, दुनिया जहान के खजाने तुम एक तरफ कर दो और अल्लाह का कलाम दूसरी तरफ हो, तो मोमन की नज़र में ये सबसे बड़ी नेमत है दुनिया जहान की नेमतों से। मोमन के नज़दीक, मेरे और आपके नज़दीक है या नहीं, ये तो एक अलग बहस है। मोमनों के नज़दीक ये सबसे बड़ी नेमत है। तो फरमाया कि सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का कलाम, और इस कलाम के हवाले से भी एक नेमत है। एक तो कलाम नेमत है, अल्लाह का कलाम, और फिर इस कलाम के बारे में एक और नेमत है, वो क्या है, वह मीसाकहू, वो मिसाक जो तुमने अल्लाह ताला से इस कुरान के बारे में उठाया है। इस कुरान के बारे में तुमने अल्लाह ताला के साथ एक मिसाक किया है। तो अब वो मिसाक इस उम्मत में याद कराने वाले, याद रखने वाले कितने अफराद हैं, और वो मिसाक है क्या? फरमाया इज़ कुल्तुम समेना व अताअना, ये था रफ़्क़ाए मोहतरम मिसाक, समेना व अताअना। ऐ अल्लाह, हम आपका कलाम सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, और सिर्फ सुनना सुनाना नहीं रहेगा, वह अताअना, और इसके सामने सरेंडर करते रहेंगे, सबमिशन करते रहेंगे, इसकी बालादस्ती पर ईमान लाकर इसको अपने ऊपर जिस्मो जान पर नाफिज करेंगे। समेना व अताअना, ये हमारा अहद क्या था, व मीसाक़हुल्लज़ी, वो मिसाक वासक़कुम बे, जो तुम्हारे रसूल के तवस्सुल से अल्लाह ताला तुमसे ले रहा है, और वो मिसाक ये है, इज़ कुल्तुम समेना व अताअना। और आगे क्या फरमाया रफ़्क़ाए मोहतरम, वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ऐ अहद उठाने वालों, हलफ उठाने वालों, कुछ याद रहे तुम्हें कि किससे तुम अहद कर रहे हो, किससे अहद कर रहे हो? अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, ये उस जात के साथ तुम अहद कर रहे हो जो तुम्हारी जुबानों पर नहीं, तुम्हारे दिलों में पोशीदा ख्यालात, वसावस, छुपी हुई चीजें, उनको जानता है। तो अब उसके साथ अगर अहद करोगे और वो ऊपरी सतह पर होगा, अंदर से नहीं होगा, ज़ाहिर और बातन का तजाद होगा, तो फिर क्या होगा, वत्तकुल्लाह, ये खतरा है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा खतरा है। और ये जो अल्लाह पाक ने समेना व अताअना, समेना व अताअना, सुनने से क्या मुराद है? क्या जो हम और नहीं तो कम अज कम तरावी में कुरान सुनते हैं, क्या ये समेना जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल है? या अभी हमने फजर पढ़ी है तो मौलवी साहब ने कोई 2-4 आयतें या 5 या 1 रुकू शायद पढ़ा हो, तो ये जो हमने कुरान वहाँ इमाम के पीछे सुना है, क्या ये समेना है या नहीं? हमें कुछ पता नहीं होता कि मौलवी साहब क्या ये है इस समेना या नहीं। अब हम तो यही कहते हैं ना कि ये समेना है, लेकिन अजर इस पर कब मिलेगा? सब कुछ में पता हो, जब ये अल्लाह तबारक व तआला के मेयार के मुताबिक होगा।
کیونکہ قبول تو اس نے کرنا ہے نا. اب حابیل نے بھی قربانی دی، قابیل نے بھی دی، قبول کس کی ہوئی؟ حابیل کی. قابیل کی قربانی قبول نہیں کیوں نہیں ہوئی؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا 5:22 میں، انما یتقبل اللہ من المتقین. عمل اس کا قبول ہوتا ہے جو متقی ہو، تقوی کی بنیاد پر کرے. عمل تو عمل ہے، قبولیت رب کہاں ہے؟ جہاں وہ تقوی کی بنیاد پر ہو. تو کیا معلوم ہوا؟ قابلیتوں سے فیصلہ نہیں ہوتا، قبولیتوں سے فیصلہ ہوتا ہے. آپ بڑے قابل ہیں، میں بڑا قابل ہوں، دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ مقبول ہیں یا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا سمینا جو ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا قبول ہوتا ہے؟ اب یہ فیصلہ ہم کیسے کریں؟ جواد صاحب ایک کہتے ہیں، حیدر بھائی دوسری کہتے ہیں، میں تیسرا، عبدالمجید بھائی ایک چوتھا. تو یہ تو لڑائی شروع ہو جائے گی. ہر ایک طاقت والا منوا لے گا جو ہو رہا ہے کہ مائٹ از رائٹ، میں طاقت والا ہوں، میری بات مان لو. تو یہ اللہ کا کلام جو ہے رفقائے محترم، اپنے فیصلے میرے اور تیرے آپ کے اوپر نہیں چھوڑتا. یہ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ اذا اختلفتم فی شیء فحکمہ الی اللہ. جس مسئلے میں بھی تمہارے مابین اختلاف ہو جائے، اپنے طور پر آستینیں چڑھا کر فیصلے نہ کیا کرو، وہ اللہ کے کلام کے پاس لاؤ. ما اختلفتم فیہ من شیء، کوئی امت کا اختلاف نہیں مگر اللہ کا یہ کلام ہر اختلاف کو دور کر سکتا ہے. اب یہ ہمارا اختلاف ہو گیا، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، تو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ پوچھے کہ وہ کون سا سمعنا قبول کرتا ہے؟ بجائے اس کے کہ میں اور آپ فیصلے کریں، تو سمعنا کون سا قبول ہوتا ہے؟ لکھیے، لیکن لوح قلم پر، دل کی تختی پر لکھ لیں. سورہ انفال کون سی سورت ہے؟ 8ویں سورت اور 22ویں آیت، 8/22. کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب بھی کن کو ہو رہا ہے؟ مومنوں کو ہو رہا ہے، منافقوں کو نہیں ہو رہا. اے ایمان والو. اور آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون. اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. دیکھیے اللہ تعالیٰ تو اول سے آخر تک جب آدم آیا ہے، امتیں آئی ہیں، تو ہر ایک کا طرز عمل اللہ کے پاس سامنے ہے نا، جو کچھ امتوں نے کی ہے. تو جو کچھ امتیں بگاڑ پیدا کرتی رہی ہیں نا رفقائے محترم، وہ مجھے اور آپ کو پیشگی بتا دیا گیا. لا تکونو، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح. کون سے لوگ؟ کیا ان کا برا کردار تھا؟ کیا ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے؟ فرمایا لا تکونو کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہا کرتے تھے کہ اللہ ہم آپ کا کلام سن رہے ہیں. آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سن رہے ہیں، سن کر آئے ہیں، ابھی سن کر آئے ہیں، فجر کے بعد سن کر آئے ہیں. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ان کو ابھی بتا دو کہ انہوں نے میرا کلام نہیں سنا. ہم کہتے ہیں سمینا، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، انہوں نے تو نہیں سنا. تو اب سوال پیدا ہوگا نا کہ اللہ کے ہاں کون سا سمینا قبول ہے؟ ہم تو سارے کہہ رہے ہیں سمینا، تو اللہ کا قول جو ہے سمینا، وہ کون سا ہے کہ وہ قبول ہے اور اس پر اجر اور ثواب ہے؟ کون سا سمینا قبول ہے؟ سمینا وہم لا یسمعون. اگلی آیت کیا ہے؟ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ صُمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. سورہ الانفال آیت نمبر 22. فرمایا وہ جو سنتے ہیں لیکن کس طرح سنتے ہیں؟ الصم البکم.
نہ ان کا دماغ اس کو پکڑتا ہے، قول کو، الفاظ کو، نہ ان کا دماغ پکڑ رہا ہے، نہ ان کا مائنڈ اس کو لفظ کو پکڑ رہا ہے جی، اور نہ اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے ان کی شخصیت پر مرتب ہو رہا ہے۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ، فرمایا ڈھور ڈنگروں سے فروتر گئے گزرے اللہ کی نظر میں وہ انسان ہے جو کہتے ہیں ہم سن رہے ہیں، لیکن سننے میں ان کا جو ذہن ہے، مائنڈ ہے، دل دماغ ہے، ذہن ہے، وہ انوالو نہیں ہوتا۔ وہ فرمایا بہرے ہیں، یعنی بہرے کیوں ہیں رفقا؟ کان تو اسی کو پکڑے گا نا جس کا اس کو میننگ معلوم ہو۔ ابھی آپ قرآن سن کر آئے ہیں نا نماز میں، اگر آپ سے کوئی پوچھے بھئی کیا سن کے آئے ہو، ہمیں بتاؤ کون سا قرآن پڑھا، کس مقام سے پڑھا، کیا تھا، اس کا لیسن کیا ہے، کیا وہ قرآن کا مقام ہم سے تقاضا کرتا ہے، ہم بتا سکیں گے؟ کیوں؟ اس لیے نہیں بتا سکتے کہ ہمارے دل، دماغ، مائنڈ، ذہن، ضمیر اس سے نہیں سنا، وہ ایک آواز ہے ہم سے گزر گئی۔ فرمایا ان شر الدواب، وہ انسان ڈھور ڈنگروں سے بدتر ہیں جو سننے کے باوجود نہیں سنتے، سنا ہے انہوں نے پر نہیں سنا۔ اور وہ کیا ہے رفقائے محترم؟ الصم البکم، وہ گونگے ہیں اور وہ بہرے ہیں، اور ہم لا یعقلون، انہوں نے کبھی سنے پر عقل کا عمل پروسیس کیا ہی نہیں۔ اور رفقائے محترم سورہ الفرقان 22ویں سورت ہے اور آیت نمبر 74، 74، عباد الرحمن، اللہ والے، عباد الرحمن اللہ والے۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں رفقائے محترم؟ ہمارے ہاں تو اللہ والے آج قبروں میں ہیں، اولیاء کہاں ہیں؟ کوئی زندہ ولی ہے؟ میں نے ایک مومن بھائی کو کہہ دیا کہ یار مجھے تو تم اللہ کے ولی نظر آتے ہو، تو وہ شوقت مجھ سے ناراض ہو گیا، کہ لئے آپ مجھے کیسے ولی کہتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے اللہ کا ولی تو دیکھیں نا علی حجویری تھے، معین الدین اجمیری تھے، فلاں تھے۔ تو میں نے کہا تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 پڑھ لو، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور ہم اپنی ولایت سے دستبردار ہوتے ہیں، ہم اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ تو دنیا میں دو ہی ہیں، یا اولیاء اللہ ہے یا اولیاء الشیطان، تیسرا تو کوئی ہے ہی نہیں، اولیاء الرحمن، اولیاء الشیطان۔ تو عباد الرحمن، اللہ والے، اللہ والے کون ہیں رفقائے محترم؟ سورہ الفرقان آیت نمبر 63 سے لے کر رفقائے محترم آیت نمبر 74 تک پڑھیں، اگر آپ کو یاد رہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 63 اور آیت نمبر 74، یہ 10-11 آیتیں آپ پڑھ لیں، آپ کے سامنے آئینہ آ جائے گا، فیصلہ کر لیں کہ آپ عباد الرحمن میں ہیں یا عباد الشیطان۔ آئینہ آپ کے سامنے ہے، اس آئینے میں ایک تصویر یہ آ رہی ہے رفقائے محترم، عباد الرحمن الذین، یہ عباد الرحمن وہ ہیں اذا ذکروا بآیات ربہم۔ عباد الرحمن کون ہے کہ انہیں ذکر کروایا جاتا ہے، ان کی مجالس ذکر جو ہوتی ہیں نا عباد الرحمن کی، اس کا کیا سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے، کیا کنٹینٹس ہوتے ہیں؟ عباد الرحمن کی مجلسوں میں جو ذکر ہوتا ہے نا، وہ ذکر کس طرح ہوتا ہے رفقائے محترم؟ ذکروا، ذکر کروایا جاتا ہے ان کو، عباد الرحمن کو ان کی مجلسوں میں کس طرح ذکر کرواتے ہیں رفقائے محترم؟ ہمارے ہاں بھی مجالس ذکر ہیں، آنکھیں بند، دل بند، دماغ بند، اور کیا ہو رہا ہے جی؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، ذکروا، ذکر کروایا جاتا ہے عباد الرحمن کو، کس طرح کروایا جاتا ہے رفقائے محترم؟ بآیات ربہم، ان کے رب کی آیتوں کے
ذریعے. اور آیات دو ہیں، ورکس آف گاڈ اور ورڈز آف گاڈ. یا صحیفہ فطرت ہے، کائنات ہے، کائناتی آیات ہیں، یا تنزیلی آیات ریویل ورسز. تو آیات رب سمجھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں. اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ یہ ذرا قرآن جا کر کھولیں اور دیکھیں، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لم یخروا علیہا صما وعمیانا. سورہ الفرقان آیت نمبر 74. یہ قرآن جو رفقائے محترم، اس کا پہلا دعویٰ کیا ہے آغازی میں؟ ذالک الکتاب، آگے لا ریب فیہ. اس میں کوئی ریب والی آیت ہے ہی نہیں، کوئی ریب والی بات نقطہ آیت نہیں ہے. لا ریب ہے نا، تو لا ریب قرآن اور اس کی آیتوں کو تو ادو بیرو کی طرح مان لینا چاہیے نا بھئی. خالص سچ ہے. اگر آپ کو کوئی خالص نسخہ دے اور آپ اس کی پھر مین مرخ نکالیں تو یہ بیوقوفی ہے نا. تو جب خالص یہ حق اور سچ ہے تو اس کو تو ادو بیرو کی طرح مان لینا چاہیے. لیکن دیکھیے رحمان کیا فرما رہے ہیں، میری آیات ان کے سامنے تلاوت کی گئی، سمجھائی گئی، بتائی گئی. اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ یہ قرآن پڑھیں، دیکھیں، نکالیں. سورہ 25 اور آیت 74. لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اور میرے قرآن کی آیتیں بھی میرے بندے اندھوں اور بہروں کی طرح نہیں سنتے. لم یخروا علیہا، لم یخروا. جن دوستوں نے مصعب المی بھائی صاحب نے پڑھی ہے تو خرہ یخرو گر پڑھنا، اور لم نفی جہد ہے. کسی قیمت پر وہ نہیں گرتے آیات رب پر. کس طرح نہیں گرتے؟ سمن و امیانا، بہروں کی طرح اور اندھوں کی طرح. اللہ کی آیتوں کو بھی اللہ کے بندے بہروں اور اندھوں کی طرح نہیں سنتے. اور اندھا کس کو کہتے ہیں جواد بھائی؟ کون ہوتا ہے اندھا؟ ہم سب کون ہیں؟ بظاہر تو ہماری موٹی موٹی آنکھیں ہیں، اہی بال ہیں، ہم بڑے آنکھوں والے ہیں نا، بینا ہیں. لیکن سورہ رعد کی آیت نمبر 19 پڑھ لیں، 13/19. انما فرمایا جو علم رکھتا ہے سمع بصر اور فؤاد کی بنیاد پر کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے وہ ہے بینا، اور جو یہ نہیں جانتا وہ ہے عامہ. عامہ کون ہے قرآن کی روشنی میں؟ جو قرآن کے کلام اللہ ہونے کو سمع بصر اور فؤاد کی شہادت سے ثابت نہیں کر سکتا، وہ قرآن کی نظر میں عامہ ہے، اندھا ہے. اور ایک رفقائے محترم گدھا بھی ہوئے. گدھا کون ہے قرآن کی روشنی میں؟ گدھا کون ہے؟ بوجھ اٹھا کے پھرنے والا. سورہ آپ نے جمعے کتنے پڑھے ہیں؟ ساری زندگی پڑھتے رہے تو کبھی سورہ جمعہ بھی پڑھی ہے؟ اور اگر پڑھی ہے تو اس کی آیت نمبر 5 ذرا یاد کریں. 62ویں سورہ اور 5ویں آیت کیا فرمایا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار. وہ افراد، وہ قوم کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کا کلام دیا جائے، اللہ کے کلام کی ذمہ داری سونپی جائے، اللہ کے کلام کے سمجھنے سمجھانے اس کی فریضہ ان کو دیا گیا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ لم یحملوہا، انہوں نے اس قرآن کو، کتاب کو نہیں سمجھا، نہیں ذمہ داری نبھائی. تو آگے کیا فرمایا؟ کمثل الحمار. یہ مثالی گدھے ہیں، گدھے نہیں ہیں، مثالی گدھے ہیں. اور قرآن نے رفقائے محترم مثالی کتے بھی بیان کیے. پتہ ہے آپ مثالی کتے کون ہیں قرآن میں؟ لکھ لو حوالہ، سورہ الاعراف 7ویں سورہ آیت 175 اور 176. مثالی کتے جو لڑ لڑ کر، بھونک بھونک کر ایک دوسرے کو زخمی کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، برداشت ہی نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں
کہ جن کو اللہ اپنی آیتیں دیتا ہے وہ اللہ کی آیتوں کی جگہ پر انسانوں کی روایات کو دین بنا لیتے ہیں. باپ دادا دائیں بائیں انسانوں کے فتوے، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، انسانوں کے اجتہادات، ان کو قرآن کہتا ہے کمثل الکلب، یہ کتے نہیں ہیں، مثالی کتے. آپ دیکھیں رفقائے محترم، کتا کبھی کتے کو برداشت کرتا ہے ٹالرنس اس میں؟ آج جو اللہ کے دین کو براہ راست نہیں لیتے، اللہ کی کتاب اور رسول کے عمل سے، تو کیا حالت ہو رہی ہے؟ کیا برداشت ہمارے اندر رہی ہے؟ عدم برداشت ہی نہیں کرتا. کوئی مولوی کو برداشت کرتا ہے؟ کوئی کسی کو مسجد میں آنے دیتا ہے؟ اور اگر آ جائے تو کس طرح غراتا ہے؟ کبھی دیکھ لیں آپ کر کے. کیا ہے کمثل الکلب. اور آگے کیا ان تحمل علیہ یلہث او تترک یلہث. کیا ان کا مزاج بن گیا ہے؟ ہڈی پھینکو تو بھی حرص و لالچ کے تحت، اور اگر ان کو سائے میں بھی بٹھا دو نا تو حرص و لالچ ختم ہو جائے. آج سیاستدان ہمارے دیکھ لو، مذہبی علماء سو دیکھ لو، کبھی حرص و لالچ ان کا ختم ہوتا ہے؟ پورا پاکستان بیچ کر کھا جائیں تو حرص و لالچ ختم ہو جائے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. 7:175 اور 76 اور 62/5. مثالی گدھے، مثالی کتے اور عامہ اندھے. اور یہ کون ہے رفقائے محترم؟ جنہوں نے اللہ کے کلام کو پس پوچھ ڈالا. واشتروا به ثمنا قلیلا. 3:187. فرمایا قرآن سمجھاتے نہیں ہیں، قرآن کا کاروبار کرتے ہیں رفقائے محترم. واشتروا به ثمنا قلیلا. اب دیکھیں اتنا بڑا ادارہ آپ نے بنایا ہوا ہے قرآن کے نام پر، لیکن آپ وہاں سے صرف حافظ بنا کر پھینک رہے ہیں. نہ ان کو معنی معلوم، نہ علم معلوم، نہ عمل معلوم، نہ کردار ان کا ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو کیا ہوگا امت کے ساتھ؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا میثاق کتاب. سارا فساد کہاں سے رفقائے محترم کھڑا ہوتا ہے کہ امتوں میں کتاب رہ جاتی ہے لیکن میثاق الکتاب بھول جاتے ہیں. سورہ الاعراف آیت 170. میثاق بھول دیتے ہیں، پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں، لیکن کتاب کو یاد رکھتے ہیں کسی نہ کسی طرح. اور آگے کیا کرتے ہیں رفقائے محترم؟ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. کہتے ہیں یہ قرآن سمجھنا کن کی ڈیوٹی اور کن کی ذمہ داری تھی رفقائے محترم؟ بزرگوں کی، اسلاف کی. ماضی کے بزرگ ہمارے مکلف تھے. ہم تو میاں ہم آپ کہاں قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ تو سمجھ نہیں سکتے تو کیا کریں گے رفقائے محترم؟ کیا کریں گے؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. سمجھ تو نہیں سکتے لیکن قرآن کا کاروبار کر رہے ہیں، قرآن کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں. قرآن کے نام پر یہ جو بڑے بڑے ادارے کیا ہیں؟ یہ فیکٹری ہیں، کارخانے ہیں، پیسہ کمانے کے ذرائع ہیں. اور فرمایا بئس ما یشترون. ہر کاروباری رفقائے محترم اس کا کوئی اصول ہوتا ہے، کوئی چیز انویسٹمنٹ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے. لیکن مذہبی پیشوا ایسا ہے کوئی محنت نہیں، کوئی جدوجہد نہیں، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، اور اس کے باوجود سب سے بڑا کمائی بھی کرتا ہے، روب بھی ڈالتا ہے. اتنا روب ہے رفقائے محترم آج ہمارے اوپر کہ ہم مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہوئے ڈرتے، کوئی بات کہتے ہوئے ڈرتے، کوئی تجویز دیتے ہوئے ڈرتے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی فتوی لگا دے. اور اگر مولوی صاحب کو کہہ دیں میاں یہ جو آپ نے ہمیں آیات رب سنائی ہے نماز میں اس کا ترجمہ ہی بتا دو، کیا ہوگا؟ بھائی جو آپ نے قرآن پڑھا ہے یہ قرآن نہیں پڑھا رفقائے محترم. القرآن تمام علماء نے قرآن کی تعریف کی ہے القرآن لفظاً و معنی. قرآن مجموعہ ہے لفظ اور معنی کا.
جب آپ نے تلاوت کرنی ہے تو آپ صرف لفظ کی تلاوت کر رہے ہیں، معنی کی تلاوت نہیں ہوئی۔ 2:122 پڑھو، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ قرآن پر ایمان کون رکھتا ہے؟ جو لفظ کی تلاوت کے ساتھ معنی کی تلاوت کرتا ہے، اولئک یؤمنون بہ، صرف وہی لوگ اللہ کے قرآن پر ایمان لائے۔ سورہ البقرہ آیت 121 122۔ تو یہاں فرمایا وَمِيثَاقَهُ، اور میثاق یاد رکھنا جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، اور آگے رفقائے محترم اس میثاق کی بہت بڑی ذمہ داری ہم پر آئے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ کوئی آیت نہیں بتائے گا رفقائے محترم، نماز پڑھائے گا، روزہ بتائے گا، حج بتائے گا، یہ آیت نہیں بتاتا۔ کیا کہتا ہے؟ میثاق کے فوراً بعد کیا آیا ہے؟ اے ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اے ایمان والو سب سے پہلے عدل کرنے والے بن جاؤ، اور سب سے پہلے عدل کرو اپنی ذات کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ عدل کرو۔ آج رفقائے محترم حکومت کو چھوڑیں، دوسروں کو چھوڑیں، کیا میں اور آپ اپنی ذات کے ساتھ عدل کر رہے ہیں؟ عدل سے کیا مراد ہے؟ آپ میں سے کون ہے رفقائے محترم جو یہ نہیں مانتا کہ اس نے مرنا ہے؟ مانتے ہیں یا نہیں؟ لیکن وہ جو کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو تو مانتے لیکن اللہ کا نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے۔ اب دیکھیں ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا جو جسم ہے اس کو مکان کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو بنایا نہیں ہم نے۔ تو آپ کی جو روح ہے اس کا بھی کوئی اگلی منزل ہے یا نہیں؟ اس کے لیے کوئی مکان بنایا آپ نے؟ کوئی اس منزل کے لیے بھی کوئی مکان تو چھوڑو، کوئی کٹھیا، کوئی جھونپڑی، کوئی جھونپڑی نما مکان بنایا ہم نے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، عدل کرو تو سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ عدل کرو۔ جسم کے لیے اتنا تردد، جسم کے لیے جو عارضی زندگی ہے اس کے لیے اتنا تردد، اور اپنی زندگی جو ہے اس کے لیے کوئی جدوجہد، کوئی تغود ہو۔ اگر آپ کا اور میرا بیٹا رفقائے محترم اسکول نہ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتا؟ یا چھوٹا ہے، کم عمر ہے، معاف کر دو، نہیں نہ کرتا۔ لیکن وہی بچہ اگر مسجد نہ جائے، صلاۃ ادا نہ کرے، قرآن نہ پڑھے تو کبھی ہمیں غصہ آتا ہے؟ سکول پھینکنے کے لیے، ڈالنے کے لیے کتنا تردد ہے، اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے کوئی تردد نہیں ہے۔ اور حدیث ہے رفقائے محترم کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دینا۔ اور قبرستان کی تعریف کیا ہے؟ نہ تلاوت ہو وہاں پر اور نہ وہاں صلاۃ ہو۔ افضل صلاۃ المرء، آدمی کے بہترین نماز کون سی ہوتی ہے رفقائے محترم؟ جو گھر میں ادا کرے الا المکتوبہ۔ فرض نماز کا مقام مسجد ہے، نوافل کا اصل مقام کیا ہے رفقائے محترم؟ آپ کا گھر ہے، تاکہ نمونہ قائم ہو آپ کی اولاد کے لیے، میری اولاد کے لیے۔ تو آج ہم گھروں کو نہیں، دوڑتے ہوئے مسجدوں کی طرف جائیں گے۔ اجی مسجد میں جا، بھئی نوافل کا اصل مقام گھر ہے، گھر۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو کونو، بناؤ، جدوجہد کرو اپنے لیے۔ کیا جدوجہد کرو؟ قوامین للہ۔ دیکھو کیا تم اللہ کے لیے کھڑے ہو چکے ہو؟ اللہ کے لیے ہم کھڑے ہیں؟ کیوں مان لو بھائی، اللہ کے لیے کھڑے ہیں؟ کس کے لیے آج ہم کھڑے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اللہ نے کہا تھا کہ تم نے کھڑا ہونا ہے، کس لیے کھڑا ہونا ہے؟
قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور اگر اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کرنا کیا ہے رفقائے محترم؟ کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے؟ قوم، قیام کر، کھڑا ہو جا. اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور کھڑا ہو جا اللہ کے لیے اور کام کیا کر؟ انذار کر، بیدار کر، جاگ اور جگا. جاگنا اور جگانا رفقائے محترم میری اور آپ کی ڈیوٹی تھی. سورہ الانعام آیت نمبر 19 فرمایا اوحیا الیہ، اوحیا الیہ، وہی کیا گیا ہے یہ قرآن میری جانب. کیوں کیا گیا ہے رفقائے محترم؟ غلافوں میں رکھنے کے لیے؟ بلا سوچے سمجھے تلاوت کیوں یہ وہی کیا گیا اللہ کے رسول کی طرف؟ سورہ الانعام اور آیت نمبر 19 اوحی الی ھذا القرآن. کیوں؟ آگے کیا فرمایا؟ لِأُنذِرَکُم بِہِ، کہ میں جگاؤں تمہیں اس قرآن کے ذریعے. جاگنا اور جگانا اس قرآن کے ذریعے. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کا تو یہ کام تھا، مشن تھا، رسول اور نبی تھے، آپ کا تو کام تھا کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو جگائیں. ہم تو امتی ہیں اور 14ویں صدی کے فتنوں اور فرقوں کے دور کے مسلمان ہیں، ہم کیا کریں؟ ہمارا کیا کام ہے رفقائے محترم؟ سورہ الانعام آیت نمبر 19 لِأُنذِرَکُم بِہِ، اور آگے پڑھو رفقائے محترم وَمَن بَلَغَا، وَمَن بَلَغَا، اور جس تک یہ قرآن پہنچے اور وہ ایمان لے آئے تو اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے جاگے اور جگائے. تو من بالغا، آپ تک یہ قرآن پہنچا ہے یا نہیں رفقائے محترم؟ تو آپ نے مرنا ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول کے سامنے جانا ہے یا نہیں؟ تو اگر جانا ہے اور انہوں نے پوچھا کہ اے میرے امتی قرآن تو اس تک پہنچ گیا تھا، آگے کسی کو پہنچایا؟ خود جاگا اور دوسروں کو جگایا. اور دوسروں کو چھوڑو رفقائے محترم، اپنی بیوی کو جگایا، بچی کو جگایا، بچوں کو جگایا. خود جاگے اور دوسروں کو جگائے، یہ بیداری کا کام ہے. خود جاگو اور دوسروں کو جگاؤ. اور آگے فرماتے ہیں کونوا قوامین للہ، اور آگے کیا فرمایا؟ شہداء، عدل کرنے والے بنو، اور شہداء، شہادت دینے والے بنو. شہادت کس چیز کی دینی ہے رفقائے محترم؟ اگر ہم مومن ہیں تو ہمارا فریضہ تھا شہداء، اور شہادت کس چیز کی دینی ہے رفقائے محترم؟ ہمارے ظفر بھائی ابھی بھی بتا رہے تھے ہمارے مشرقی پنجاب میں کتنا اچھا کافروں نے، جن کو ہم کافر کہتے ہیں نا، انہوں نے کتنا اچھا نظام بنا لیا. لیکن اس نظام سے اوپر بھی ایک نظام ہے ظفر بھائی. ہم ان سے گندم کا سیکھیں، چاول کا سیکھیں، کپاس کا سیکھیں، یہ تو ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. لیکن رفقائے محترم ہم کون ہیں؟ ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں مومن. ہمارا کام اس سے آگے بھی تھا. ہم نے ان سکھوں اور ہندوؤں پر شہادت دینی تھی اللہ کے کلام کی. کپاس گندم تو اگتے رہیں گے، لیکن جو میری اور آپ کی ڈیوٹی تھی نا، شہداء للناس، ہم نے شہادت دینی تھی. کیا شہادت دینی تھی؟ ان الرسول حق، کہ اے لوگوں تمہاری نجات، سالویشن، لبریشن اس رسول کو ماننے اور اقتداء کرنے میں ہے جو خاتم النبیین ہے. اور بالخصوص مشرقی پنجاب میں اگر آپ جائیں تو نانک وادیوں سے پوچھیں کہ گرنتھ کے اندر کتنا قرآن ہے رفقائے محترم؟ کچھ پتہ ہے ہمیں؟ سکھوں کا ہے گرنتھ، اور گرنتھ کے ہیں ہاتے، یعنی جس طرح ہمارے چیپٹرز ہیں. اور اس کے اندر کتنا قرآن ہے رفقائے محترم؟ کچھ پتہ ہے ہمیں؟ کچھ پتہ ہے ہمیں؟
बाबे नानक का जो चोला गुरदासपुर के एक वो से निकला है, उसके ऊपर कितनी आयात लिखी हुई हैं, कितने कलिमात लिखे हुए हैं, कलमा अव्वल दोम शहादत सारी, और आयतुल कुर्सी पूरी, कुल हुवल्लाह पूरी, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पूरा, और लिखा किस में है, वो गुरमुखी में। और हम क्या करेंगे, हमने गुरमुखी पढ़नी नहीं। अल्लाह के बंदो, तअल्लमू लुगत कौमिन लितत्तकू शर्रहुम, अगर किसी कौम के शर से बचना है ना रफ़क़ाए मोहतरम, या किसी कौम पर गालिब आना है, तो सबसे पहले उस कौम की जुबान सीखो। अल्लाह के रसूल फरमाते तअल्लमू लुगत कौमिन लितत्तकू शर्रहुम, किसी कौम के शर से बचना है या उससे फायदा उठाना है, तो सबसे गेट में क्या है, जुबान है, जुबान। तो कुरान ये कह रहा है शुहदा, कि तुम्हें अल्लाह पाक ने शाहिद बनाया है, और हर मोमन जो है रफ़क़ा को क्या है, शहीद है। हमने शहीद किसको कहा है, मक़तूल फी सबिलिल्लाह को नहीं, हम में से हर एक, कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास, हम सब जो है रफ़क़ाए मोहतरम शुहदा अलन्नास है। तो ऐ ईमान वालो, शुहदा अलन्नास बनो, अल्लाह के दीन की शहादत दो, किताब की शहादत दो, इस मैसेज को पहुँचाओ, और पहुँचाने का बेहतरीन जरिया क्या है रफ़क़ाए मोहतरम, अमल है। और ए दिलू वो अक़रबु लित्तक़वा, अपनी ज़ात में अदल पैदा करो, अपने मुआशरे में अदल पैदा करो, अपनी हुकूमत में अदल पैदा करो, और अदल करने वाले ही मुत्तकी हैं और अल्लाह तबारक व तआला के करीब है। तो आज रफ़क़ाए मोहतरम यहाँ रुकते हैं, मौसम काफ़ी आगे है। अगले इतवार को इंशाअल्लाह अज़ीज़ 6:30 बजे, 6:30 बजे रात के शोरो हंगामे से पहले तो आखिर दावाना